युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय इंसानों सुनो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, अल्लाह कहता है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आदम और हव्वा के तुम संतान हो, उन्हीं के औलाद हो। जब तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा तुम्हारे माँ बाप है, तो फिर तुम आपस में भाई भाई हो। यही अल्लाह मैसेज दे रहा है। तुम बिरादरियों में बांटे गए, जमात में, ग्रुप में, खानदान में बांट दिए गए हो, लेकिन कोई बिरादरी के हिसाब से, खानदानी के एतबार से, अमीर और गरीब के एतबार से ऊंच नीच या फिर गोरा और काला के एतबार से कोई अल्लाह के यहाँ कोई मकाम हासिल नहीं करता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ प्यारा वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह से ज्यादा कौन डरेगा? जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर इस बात की फिक्र होगी कि दुनिया के अंदर हम कुछ भी करें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। आज हमारे यहां सिला रहमी नहीं, आज भाई भाई में दुश्मनी है, बाप बेटे में दुश्मनी है, मां बेटे में दुश्मनी है, रिश्तेदार रिश्तेदार में बातें नहीं हो रही है। गौर करो मेरे भाइयों, सिला रहमी अपने यहां से खत्म होती चली जा रही है। रिश्तेदारों की, बस हमारे यहां एक ही रिश्ते की वैल्यू है, वो है दामाद जी। बस उसी को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। पूछा गया इतना दामाद का क्यों वैल्यू करते हो, इतनी इज्जत क्यों है? जवाब में कहता है हमारे घर के तूफान को तो इसी ने संभाल करके रखा है, इसी वजह से इसकी इतनी इज्जत हो रही है। हमारे यहाँ सिर्फ दामाद की इज्जत है मेरे प्यारे साथियों, नहीं। इस्लाम में खिलाने और पिलाने और उसकी इज्जत करना और रिश्तेदार का ख्याल करना, वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा कहा गया। अल्लाह के नेकुकार बंदे वो है, महबूब बंदे वो है, युतइमून अत्ताम, जो खाना खिलाया करते, वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के लिए किसी को खाना खिलाना, मिस्कीना व यतीमन व असीरा, यतीमों की किफालत करना और कैदियों को छुड़ाना। मेरे भाइयों, ये नेककार लोगों का काम है। सिला रहमी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप नमाज कितनों पढ़ लो, रोजा कितने रख लो, हज ज़कात बहुत ज्यादा आप कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर सिला रहमी नहीं है, रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सुलूक नहीं है, अपने भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अपने परिवार और अपने खानदान के लोगों के साथ का आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो आपके वो अमल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। आज मुसलमानों के अंदर से ये कमी खत्म हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा, गौर करेंगे सहाबा आपस में कितनी मोहब्बत किया करते थे। वो तो खून का रिश्ता नहीं था, वो तो इस्लामिक रिश्ते थे, आपस में मोहब्बत इतनी ज्यादा किया करते थे, इस्लामिक रिश्ते इस तरीके से निभाया करते थे कि अगर जंगे यरमूक का वाकया उठाएंगे, जंगे यरमूक के मौके पर आपस में लड़ाइयां, सहाबा कराम जंगे यरमूक में कुफ्फार के सामने डट करके खड़े हो गए, तलवारें चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं और एक दूसरे को मारने और एक दूसरे को खत्म करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह के लिए इधर से लड़ा जा रहा है, उधर काफिर लोग अपने भगवान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई होती चली गई, किसी का पैर कटा,
کسی کا ہاتھ، کسی کی گردن، کسی کی زبان، کسی کی انگلی کٹ گئی، اسی دوران جب اس حالت میں، اس پوزیشن میں مسلمان گرتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اور ایسے موقع پہ کہتا ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پیاس کے مارے میرا حلق سوکھا جا رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، پانی کا بوتل لے کر کے، ڈبہ لے کر کے، چلو پانی پلا دوں۔ جیسے مسلمان بھائی کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جیسی پانی اس کے منہ پر ڈالتا ہے کہ اس کے بغل سے بھی یہی آواز آتی ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، مجھے پانی پلا دو، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ بندہ ابھی مرنے کی پوزیشن میں ہے، اب نہ تب اس کی جان چلی جائے گی، حلق سوکھ رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو پیاس، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائی سے، اور اسلامک رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور کتنی زیادہ محبت اپنے بھائیوں سے کرتا ہے، اپنے مسلمانوں سے تعلق کتنا زیادہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ حلق سوکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے اپنے بھائی کی زبان سے سنتا ہے اللہ تش مجھے بھی پانی پلا دو، یہ بندہ کہتا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ کیسے لوگ تھے؟ مجھے بعد میں پانی پلانا، پہلے بغل والے کو پانی پلاؤ۔ اس کو پانی پلانے کے لیے جیسے بڑھے، اور وہ بھی جیسے ہونٹ سے پانی لگانے والا تھا کہ پھر بغل سے آواز آئی مجھے بھی پانی پلا دو، میں بھی پیاس کے مارے مرا جا رہا ہوں، جان نکلنے والی ہے۔ یہ بھائی کہتا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ یہ کرتے کرتے 9-10 تک پہنچا وہ، اور سب یہی کہتے تھے پہلے میرے بھائی کو، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ اور جب گھوم کر کے واپس پہلے آدمی کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا کہ پہلا آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، روح نکل گئی۔ دوسرے کے پاس پانی لے کر کے جاتا تو دوسرا بھی مر گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی انتقال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، یہ سب کے سب اللہ کے یہاں شہید، اللہ کی نظر میں میرے بھائیوں شہید ہو گئے، لیکن اس بات کا گوارا نہ کیا کہ پہلے پانی میں پی لوں، بعد میں میرا پانی پیے، میرا بھائی بعد میں پیے، اس بات کے اوپر وہ تیار نہیں ہوئے، اپنے کے اوپر ترجیح دیا اور اپنے بھائی کی تکلیف کو پہلے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیسے لوگ تھے؟ ہمارے یہاں کھانا پڑا رہے، سب کچھ، ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، ہمارے رشتہ دار بھوکے ہیں، تب بھی ہم ایسے بھائی ہیں کہ اپنے بھائی کو کھانا تک بھی نہیں کھلاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سماج میں جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی بھائی چارگی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک تو وہ اسلامک رشتہ میں بتا رہا ہوں، اور یہاں تو کئی رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں، سگا بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، خالہ ہے، موسی ہے، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کا غلط رویہ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ زبان درازی ہے، اور ان لوگوں کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے، اور یہ دعا کرتا ہے جلدی سے یہ مر جائے، اس کی زمین و جائیداد کے اوپر ہمارا قبضہ ہو۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا میرے پیارے ساتھیوں، غور کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرمایا ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ انسانیت کا محافظ ہو، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو۔ ایک آدمی اگر ایک غریب کا کام آتا ہے، ایک مسکین کا کام آتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک مسکین کی مدد کرنے والا، ایک بیوہ عورت، مجبور عورت، لاچار عورت کے کام آنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اور اس کے غم، اس کے تکلیف کو دور کرنے والا، ہاں، والمسکین، اور مسکین کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے والا، یتیم اور غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا۔ کیا فرمایا؟ کالمہاجر فی سبیل اللہ، او کالذی، فرمایا
کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے. ایک آدمی ایک مسکین کے کام آ رہا ہے, ایک یتیم کے کام آ رہا ہے, ایک غریب کے کام آ رہا ہے, تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے. جہاد کرنا صرف سننے میں لگتا ہے کتنا بڑا کام ہے. بیوی بچہ گھر مکان سب کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں جائے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس ابھی آ جائے گا, وہ ہو سکتا ہے شہید بھی کر دیا جائے. اس کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ بتایا گیا. لیکن صلہ رحمی, رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک, مسکین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی کر رہا ہو تو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اس کو ملتا ہے. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا اس کو ثواب مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آگے قرآن اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا, او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل, یا پھر مسکینوں کے کام آنے والا, یہ بیواؤں یتیموں کے کام آنے والا, غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. اگر کوئی آدمی اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, یتیم اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, رات بھر کوئی عبادت کرتا ہے, پوری رات نماز پڑھ رہا ہے, کتنا ثواب اس کو ملے گا. پوری رات بھر عبادت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. قیام اللیل میں وہ پڑا ہوا ہے, پوری رات وہ نماز پڑھ رہا ہے, قیام کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی یتیموں غریبوں مسکینوں کے کام آتا ہے, بیواؤں کے کام آتا ہے, تو اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا. یا فرمایا یصوم النہار, روزہ رکھنے جیسا ثواب اس کو ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج سماج کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے. آج دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا جا رہا ہے, دوسروں کی مدد نہیں ہو رہی ہے, یتیموں اور مسکینوں بیواؤں کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے, پورے دن بھر روزہ رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی غریب یتیم مسکین بیوہ کے کام آتا ہو تو حدیث میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا. اندازہ لگائیے آپ میرے بھائیوں, غور کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہیں فرمایا, آپ نے فرمایا بھائی چارگی کو زندہ رکھو, بھائی میں نفرت مت پھیلاؤ, بھائیوں کو آپس میں مت لڑاؤ, گاؤں کے اندر محبت پیدا کرو, گاؤں کے سماج کے لوگوں کو آپس میں جوڑو. ہاں آپس میں رہتے ہو, بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے, ہاں بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے, لیکن آدمی اس سے قطع تعلقی اپنا لیتا ہے, اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے, اس سے باتیں نہیں کرتا ہے, اس کے خلاف بولنے لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بہت ہی برا عمل ہے. اگر کسی بھائی نے آپ کا دل دکھایا ہو, اگر کسی بھائی کی آواز یا ان کی باتیں آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس رشتہ توڑ دیا آپ نے, تو آپ نے بہت غلط کیا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گنہگار نہیں بتایا ہے. جھوٹ بولنا اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ مانا جاتا ہے, اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھائی کوئی آدمی اگر ایسا کام کرتا ہو کہ ان کو پتا چلے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے, فلاں اور فلاں کے درمیان میں باتیں نہیں ہوتی ہے, آپس میں بات نہیں کرتا ہے, اور یہ آدمی پہل کرے اور دونوں کو ملانے کی باتیں کرے, دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے, عبد الرحمن کے پاس جائے اور کہے کہ تمہارے بارے میں عبداللہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, وہ آپس میں اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہے, آپ اس سے ناراض ہے, لیکن وہ آپ کی تعریف کرتے رہتا ہے, جھوٹ بول دے. اور جب عبداللہ کے پاس جائے تو عبد الرحمن کے تعلق سے بول دے, ارے آپ اس سے ناراض ہیں, وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا, آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. یعنی یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دل میں جو کھوٹ ہے, جو کپٹ ہے, جو عداوت ہے, جو نفرت ہے,
یہ چیزیں ختم ہو جائے، اور اس بنیاد پر وہ یہ جب کام کرتا ہے، اور جب دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور دونوں مل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب، یہ جھوٹ نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان میں ملانے کے لیے کام کیا جائے، ایک دوسرے کو ملانے کے لیے جو عمل کر رہا ہے میرے بھائیوں، اور اس عمل کرنے میں اگر جھوٹ بھی بولتا ہو تو اس کو اسلام میں جھوٹ نہیں بتایا گیا ہے، اس کو سچ کہا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ملانے کا کام کرتا ہو تو اللہ کی نظر میں یہ جھوٹ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہاں ملانے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ نفرت پھیلانے کا کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دوسرے سے نفرت کرانا، اور ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، چغلی، عداوت اور طرح طرح کی برائی دوسرے بھائی کے پاس کرنا۔ کیوں؟ تاکہ ان دونوں کے درمیان میں دشمنی ہو جائے۔ یہی تو آج سماج میں ہو رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی برائی کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی کر رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی برائی کر رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے اسی کی ماں کی برائی کر رہی ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے بیوی بن کر کے، شوہر کما رہا دلی، بمبئی اور کلکتہ میں، عورت کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو اچھی اچھی باتیں بتانا، لیکن وہ عورت اپنے گھر میں ان کی بہنوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بری بری باتیں بولتی ہے، لڑانے اور دشمنی والی باتیں بولا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ عذاب قبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم جا رہے تھے اور نبی اکرم کی اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی، نبی اکرم اترے اور اللہ کے نبی قبروں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر والوں کو کیا پہنچ رہا ہے؟ عذاب۔ اور یہ اونٹنی بدکنے لگی، پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بڑا ہی بھیانک عذاب ہوتا ہے، اس کی آواز انسان اور جن کو چھوڑ کر کے مخلوقات میں زیادہ تر مخلوق ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا کہ اگر میں عذاب قبر لوگوں کو دکھا دوں، اللہ سے دعا کر کے کیا اللہ میری امت کو عذاب قبر دکھا دو، تو یہ ہماری امت اپنے اپنے مردوں کو قبروں میں کبھی دفن نہیں کرے گا۔ اتنا بھیانک عذاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان دونوں کو بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گنہگار ہے، بلکہ ان دونوں کو اگر عذاب قبر پہنچ رہا ہے تو اس کی صرف دو وجہ ہے، ان میں سے ایک یہ لا یستتر من البول، ایک ان میں سے یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کو جو عذاب پہنچ رہا ہے اس وجہ سے عذاب پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اپنے بھائیوں بہنوں کے رشتہ داروں کے خلاف بولا کرتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ آج سماج میں سب سے زیادہ یہی تو ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات بولنا، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، محبت آپس میں رکھیے، تعلقات بہترین بنائیے۔ اگر کسی کے اندر کمی بیشی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر ذاتی طور پر کچھ کمیاں آ سکتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہے تو اس کی عزت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے یہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اونچ نیچ، کوئی کالا گورا، یہ سب کچھ نہیں اللہ کے یہاں معنی رکھتا ہے کہ دکھنے میں کون کتنا ہے، کون کتنے پیسے والا ہے، کون کتنا برانڈڈ کپڑا پہن رہا ہے، اور کون کتنے برانڈڈ کے موبائل لے کر کے چلا رہا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تو تمہارے عمل اور تمہارے تقوی اور تمہاری دینداری اور تمہارے خوف الہی کو اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر خوف کتنا ہے اور اللہ سے بندہ کتنا ڈر رہا ہے۔ آؤ ایک منظر میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے غزوات کا نام سنا ہوگا، بہت سارے واقعات، غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر جنگیں لڑی آپ نے،
اور جس کے اندر آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. بہت ساری جنگیں آپ نے کی. ان غزووں میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ افک. اور اس غزوے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا, یا یہ کہہ لیجئے ایک معاملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم کی ایک بیوی, پیاری بیوی حضرت عائشہ کا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام وہاں سے جیسے کوچ کیے, اسی غزوے کے دوران کے بعد غزوہ ختم, جنگ ختم, اس کے بعد نکلنے لگے تو راستے میں معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی. پہلے کے دور میں عورتوں کو بیٹھا کر کے لے کر کے جایا جاتا تھا, وہ ایک طرح کا بنتا تھا اور اسی میں لوگ عورتوں کو یا خاص کو بیٹھا کر کے لے کر کے سفر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بہت پتلی دبلی تھی, بہت ہی زیادہ. صحابہ کرام جب چلنے لگے تو ان کی ڈولی کو اٹھایا, جس میں وہ بیٹھتی تھی ڈولی کو اٹھایا, اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. اتنی پتلی دبلی تھی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ لوگ جیسے نکل گئے تو حضرت عائشہ گئی تھی قضاء حاجت کے لیے, واپس آئے تو ہے ہی نہیں. یہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے. اب حضرت عائشہ رونے دھونے لگی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ذمہ داری دی تھی کہ تم سب سے لاسٹ میں نکلنا. جب وہ قریب آئے تو دیکھے ارے اللہ کے نبی کی بیوی. انہوں نے ان کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا اور لگام پکڑ کر کے چلنے لگے. اور جب لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تو منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ اعلان کر دیا اور ہنگامہ مچا دیا اور تہمت لگانے شروع کر دی, الزام لگایا کہ نبی کی بیوی کا غلط تعلق فلاں صحابی سے ہے, کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے, ان کے ساتھ بہت غلط کر کے وہ آئے ہوئے ہیں. یعنی نبی کی بیوی نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا ہے. اتنی بڑی تہمت, اتنا بڑا الزام. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, اسی الزام میں اور بغیر کسی ثبوت کے بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے. انہی میں سے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ یہی جملہ کہنے لگے کہ نبی کی بیوی نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے. نعوذ باللہ. منظر آپ پڑھیں گے, سورہ نور کی آیتیں پڑھ لیجئے گا میرے بھائیوں. سورہ نور کی ان آیتوں کو 10 آیتوں کی تفسیر پڑھ لینا, کیونکہ مجھے معلوم ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں پورا واقعہ بیان کروں. غور کرو, جب یہ منظر, جب یہ بات لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کہ نبی کی بیوی کا کانٹیکٹ یا ان کا تعلق فلاں صحابی سے ہے اور وہ پیچھے ان کے ساتھ اکیلے میں رہ کر کے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں, تو ہمت الزام ان کے ساتھ لگا دیا گیا. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں فلاں فلاں ایسا کہہ رہے ہیں, فلاں فلاں ایسا کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے زیادہ منافقین تھے, لیکن کچھ مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے, جو سنی سنائی باتوں پہ بولنا فوراً شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب کوئی بات کرو تو بہت تول کر کے بولو, بہت سمجھ سوچ کر کے بولو, پورا ایسا نہیں کہ منہ کھولو اور بول دو. ان میں سے کچھ صحابی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. ان میں سے ایک کا نام تھا, ایک صحابی مستہ بن اساسہ. یہ بھی کہنے لگے ہاں صحیح بول رہا ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں لوگ, حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہوگا, صحیح ہے. حضرت ابو بکر مالدار تھے, امیر تھے, لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق, ابو بکر کو جب پتا چلا کہ مستہ بن اساسہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ غلط کام کیا ہے, اور یہ مستہ بن اساسہ یہ ایسے صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے, جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا تھا, غریب صحابی تھے, اور ان کی مدد حضرت ابو بکر ہر مہینہ کیا کرتے تھے, وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے, پیسہ ان کو دیا کرتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں مستہ بھی ہے, اسی وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج سے میں مستہ کو ایک دانہ بھی نہ دوں گا, اس کی میں ذرہ برابر مدد نہ کروں گا. مستہ
کو روک دیا گیا, ان کے گھر میں اناج پہنچانا بند کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتر گئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, اے امیر لوگو, اے مالدار لوگو, تمہیں اس بات کی ذرہ برابر تم کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ تم غریب اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے ہاتھ رک جائے. تم اس بات کے بارے میں قسم مت کھاؤ کہ ہم فلاں فلاں کی مدد نہیں کریں گے, یہ غلط ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر کی کانوں میں یہ آواز آئے کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے. ابو بکر کہنے لگتے, واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, میں تو یہی چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح کو اسی وقت اناج پہنچانا شروع کر دیا, کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ مدد کرنا, بھائی چارگی اپنانا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لیا, بلکہ انسان ہونے کے ناطے اور رشتہ داری, قرابت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ معاملہ جیسا پہلے کرتے تھے ہر مہینہ بھیجنا شروع کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ کے نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتے. یہاں تو موج کی لڑائی ہوتی ہے, ارے ہو, لیکن ہم اس سے نہیں بات کریں گے. وہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہم سے؟ کتنے بھائی کے اندر اختلاف ہے, باتیں نہیں ہو رہی ہے, بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے. یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ مولانا باپ اور بیٹے میں بھی بات نہیں ہوتی ہے, ماں اور بیٹے کے اندر بھی بات بن. سوچئے, اندازہ لگائیے, انسان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جب سامنے آیا, وہ منظر آپ فتح مکہ کا وہ منظر کبھی آپ پڑھیے گا, نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل, آپ کی بیٹی کا کوئی قتل اور مرڈر کر دے, آپ اس کو کبھی دیکھنا گوارا کریں گے؟ مل جائے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے, مار دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبار ابن اسود آیا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو. نبی اکرم نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہی حبار ابن اسود ہوں جنہوں نے آپ کی بیٹی پر تیر چلایا اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی, لیکن نبی اکرم کو معلوم تھا کہ یہ معاف کرنا, یہ اچھا سلوک کرنا, یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حبار جاؤ جاؤ, میں نے تم کو بھی معاف کر دیا. میرے بھائیوں, ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے. اب ہم آج ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑی ہے اور آپس میں اتنا اختلاف جو بن بیٹھا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کریں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس عمل کو کر کے جنت میں چلے جائیں. اخبرنی بعمل, ایک ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں, وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے میں بچ جاؤں. اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر توحید کو اپنا لو. انتا, یہ کہہ دو, اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ رب العالمین کا اقرار کرو, توحید کا اقرار کرو, نبی کو نبی مان لو, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. یہ باتیں آپ نے بتائی. پھر آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے میں کیا تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی عمل ایسا نہ بتاؤں جس عمل کو کرنے کے بعد وہ عمل روزہ سے بھی بہتر ہے, روزہ سے بھی,
صدقہ سے بھی, زکات سے بھی, ان تمام عملوں سے بہتر ہے. فرمایا اللہ کے نبی ضرور آپ ہمیں بتائیے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عمل ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا صلاح ذات البین, لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, حسن سلوک کرنا, بہترین برتاؤ کرنا, یہ اللہ کی نظر میں نماز, روزہ, صدقہ, خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہاں نماز پڑھنے والا بھی بغض حسد کر رہا ہے, روزہ رکھنے والا بھی باتیں نہیں کرتا ہے, حج کرنے والا حاجی صاحب بن گیا ہے, پھر بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, بھائی چارگی یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج سماج کے اندر بس آدمی سوچ لیا مسلمان ہوں, ہاں ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیتا ہوں, گوشت کھا لیتا ہوں, نقاب لگا لیتی ہوں, یہ سارے کام کر لیتا ہوں, میں تو جنت کے اندر چلی جاؤں گی. نہیں, اگر کوئی تعلقات اگر اپناتا صحیح نہیں ہے, رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے, خاندان اور اپنے گاؤں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے, اور ان کے ساتھ غلط رویہ ہے, اور ان کی وجہ سے گاؤں والے پریشان ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے, نماز روزہ میں بہت آگے ہے, نماز بھی ٹھیک ٹھاک پڑھتی ہے, بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے, فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے زیادہ, زیادہ کا مطلب 30 سے زیادہ نہیں, روزہ زیادہ رکھنے کا مطلب نفلی روزے بھی رکھتی ہے, صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک خرابی ہے. فرمایا وہ کون سی خرابی ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہے, اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے, گالی گلوچ دیتی ہے, اپنی زبان سے دوسروں کے بارے میں لعن طعن کرتی ہے. اللہ کے نبی کیا وہ جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہی فی النار, وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی. اندازہ لگائیے آپ, فرض نماز کے علاوہ زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہے, یعنی نفلی نمازیں بھی ادا کر رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال ہے, ہاتھ کا غلط استعمال ہے, جس کی وجہ سے وہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر. ایک اور صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایک عورت ہے, نماز کم پڑھتی ہے, روزہ کم رکھتی ہے, صدقہ خیرات کم دیتی ہے. نماز کم پڑھتی ہے مطلب یہ نہیں ہے 5 کے ٹائم 2 ہی ٹائم پڑھتی ہے, یہ نہیں, 5 ٹائم تو فرض نماز ہے ہی, نفلی نمازیں کم پڑتی ہے. روزہ کم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30 کے علاوہ 20 ہی رکھ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. 30 روزے تو ہیں, فرض روزے تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو نفل روزے وہ نہیں کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک اچھائی ہے. فرمایا کیا؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. اس کے رشتہ دار, اس کے گاؤں والے, اس کے پڑوسی اس عورت کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ وہ عورت, وہ انسان اپنے اگل بغل والے کو ستاتا نہیں ہے, ستاتی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی الجنہ, وہ عورت دخل الجنہ, وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اندازہ لگائیے یہ بھائی چارگی اپنے یہاں سے ختم ہو رہا ہے. اپنے یہاں صرف کمپٹیشن دولت کمانے کے معاملے میں ہے. میرے بھائیو اچھے کام کیجئے. آپ کی مسجد میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں, آپ کی اسحاق عالیاوی کی وجہ سے اور ان کی کوشش اور ان کی محنت سے آپ تک بہت بڑے بڑے عالم پہنچ رہے ہیں. اپنے اندر آپ کو بدلاؤ لانا ہے, کوئی مولوی آپ کو بدلنے والا نہیں ہے. آپ کو اپنے اندر چینج کرنا ہے, اپنی بیماریوں کو, اپنی کمیوں کو آپ کو دور کرنا ہے. اللہ کے نظر میں آپ کو اچھا بننا ہے, کیونکہ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے, یہاں چھوڑ کر کے سب کو چلے جانا ہے. اس قبر میں آپ سیف کیسے رہ سکتے ہیں, محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں, وہ قبر آپ کا جنت کا ٹکڑا کیسے بنے گا, اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اس چیز پر غور و فکر کریں اور زور دیں. اگر کسی بھائی میں آپس میں تعلقات خراب ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں.
समाज को ले दे करके चलें। कोई गरीब यतीम मिस्कीन है तो उसकी मदद कीजिए। मेरे भाइयों, ये नमाज रोज़ा सदका खैरात से भी बढ़ कर के नेक अमल है। अंदाज़ा लगाइए, वक्त हो चुका है और आपको मालूम है कि कंटिन्यू कई प्रोग्राम मुझे करने पड़ रहे हैं। अभी मुझे निकलना पड़ेगा किशनगंज, और वहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा आगे ठाकुरगंज, पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ आज मेरा खिताब है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखी है कि उतर जाए शायद कि तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, आपस में मोहब्बत के साथ रहिए और नेकी का काम कीजिए। मस्जिद के अंदर जो कमियां हैं, आपके यहाँ जैसे लाउड स्पीकर वगैरह की कमी है, आपके यहाँ इन सब चीज़ों की कमी है, इसको आप लाइए, करिए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने मस्जिद को आप अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए और अपने मस्जिद को आप आबाद कीजिए। मस्जिद में बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, यही चीज़ से आपके ताल्लुक़ से उनके दिल दिमाग में बातें बैठ जाती है कि आपका ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि आप कैसे हैं आपके मस्जिद से आपके बारे में पता लगा लिया जाता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है इस्लाम के ताल्लुक़ से। इस वजह से मेरे भाइयों, मस्जिद को आप अच्छा बनाइए, मस्जिद को आबाद कीजिए। जो कमियां हैं, जो लाउड स्पीकर की कमी है, इसको आप ठीक ठाक कीजिए, लाइट वगैरह का सुविधा ठीक से कीजिए। अल्लाह ताला आपके आमाल, आपके कारनामे, आपके नेकियों को, आपके हसनात को अल्लाह कबूल अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख, हमें आपस में मोहब्बत, भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जो आपस में नफरत कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, इलाहुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ये झगड़े आपस में ख़त्म कर दें। अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए जिए और अपने भाई बहन सबको माफ़ करें, क्योंकि कुरान कहता वल याफू वल यस्फहू, अगर वल याफू वल यस्फहू, एक दूसरे को माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। ये दूसरे को माफ़ करना, दरगुजर करना अल्लाह की नज़र में बहुत प्यारा अमल है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये काम करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन जब तक